नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मतीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहु व मौलानाल अज़ीम। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहिब की ये किताब किताब तौहीद, इसकी एक जिल्द अव्वल है और एक जिल्द दोम है। जिल्द अव्वल का एक बाब, उस पर आज मुख्तसर सी गुफ्तगू होगी। इस किताब में से हम चीदा चीज़ें लेंगे और उसको आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि दीन इस्लाम में अकीदा तौहीद ये पहला और बुनियादी रुकन है। इस्लामी नज़रिया हयात इसी तसव्वुर को इंसान के रगो पे में उतारने और उसके कल्ब व बातिन में जागुज़ी करने से मुतहक्किक होता है। तसव्वुर तौहीद की असास तमाम माबूदान बातिला की नफ़ी और एक खुदाई लम यज़िल के असबात पर है। अकीदा तौहीद पर ही मिल्लत इस्लामिया के क़याम, बका और इर्तिका का इन्हिसार है। तौहीद का लुग़वी माना, अब तौहीद का लुग़वी माना क्या है? तौहीद वहदत से बना है, जिसके माना है एक को मानना और एक से ज़्यादा मानने से इनकार करना। और आइमा लुगत ने तौहीद की तारीफ इस तरह की है, तौहीद अल वहदा से बाब तफ़ईल का मस्दर है। इससे मुराद किसी चीज़ को एक करार देना है। अल्लाह की तौहीद से मुराद उस चीज़ का एतकाद रखना कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात, सिफ़ात और अफ़आल में वाहिद व यकता है, उनमें उसका कोई शरीक नहीं और ना कोई उसका मुशाबे है। तौहीद का शरई और इस्तिलाही मफ़हूम, शरीयत की इस्तिलाह में यह अकीदा रखना तौहीद है कि अल्लाह तबारक ताला अपनी ज़ात, सिफ़ात और जुमला औसाफ़ व कमालात में यकता व बेमिसाल है। उसका कोई साजी या शरीक नहीं, कोई उसका हम पल्ला या हम मर्तबा नहीं। इस तरह जो आइमाए कराम गुजरे हैं उनमें एक बहुत बेहतरीन डेफिनेशन अल्लाह तबारक ताला की ज़ात के ऊपर जो मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपके सामने बयान करूँगा, उनमें इमाम अबू जाफ़र अत-तहावी रहमतुल्लाह अलैह जो 321 हिजरी ये अकीदा तौहीद की तशरीह करते हुए उसकी शरई और इस्तिलाही मफ़हूम को इस तरह बयान करते हैं। वो बयान करते हैं कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद पर एतकाद रखते हुए उसकी तौफीक से कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात यकता और यगाना है, उसके साथ कोई शरीक नहीं, कोई शय उसकी मिसल नहीं और कोई चीज़ अल्लाह ताला को कमज़ोर और आजिज़ नहीं कर सकती। उसके सिवा कोई लायक इबादत नहीं। वो कदीम है जिसके वजूद के लिए कोई इब्तदा नहीं। वो जिंदा और जावेद है जिसके वजूद के लिए कोई इंतहा नहीं। उसकी ज़ात को फना और जवाल नहीं, उसके इरादा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। उसकी हकीकत फ़िक्र इंसानी की रसाई से बुलंद है और इंसानी अक्ल व फ़हम उसके इदराक से कासिर है। उसकी मखलूक के साथ कोई मुशाबियत नहीं है। वो अज़ल से ज़िंदा है जिस पर कभी मौत वारिद नहीं होगी। वो हमेशा से कायम रहने वाला है जो नींद से पाक है। वो बग़ैर किसी हाजत के खालिक है। वो बग़ैर किसी मेहनत के राज़िक है। वो बग़ैर किसी खौफ ख़तर के वो मौत देने वाला है। वो बग़ैर किसी मशक्क़त के दोबारा ज़िंदा करने वाला है। अल्लाह ताला मखलूक को पैदा करने से कबल ही अपनी सिफ़ात कामिला से मुत्तसिफ़ था। उसने मखलूक के वजूद से कोई ऐसी सिफ़त हासिल नहीं की जो उससे पहले हासिल ना थी। जिस तरह अज़ल में वो सिफ़ात उलूहियत से मुत्तसिफ़ था, उसी तरह अबद तक बिला कमो कास्त उनसे मुत्तसिफ़ रहेगा। उसने अपने लिए खालिक और बारी का नाम मखलूक और कायनात की पैदाइश के बाद हासिल नहीं किया। ऐसा नहीं है कि हम अल्लाह को खालिक उस वक्त से समझना शुरू किया जब उसने कायनात की तख्लीक की। नहीं, वो कायनात की तख्लीक से पहले भी खालिक की सिफत से मुत्तसिफ था। यह हमारा अकीदा। अल्लाह ताला को रबूबियत की सिफत उस वक्त भी हासिल थी जब कोई मरबूब यानी परवरिश पाने वाला ना था, और उसे खालिक की सिफत उस वक्त भी हासिल थी जब किसी मखलूक का वजूद ना था। जिस तरह वो मुर्दों को जिंदा करने वाला उन्हें जिंदा करने के बाद कहलाया, हालांकि वो उन्हें जिंदा करने से पहले भी उस नाम का मुस्तहिक था। इसी तरह मखलूक की इजाद से पहले भी वो खालिक के नाम का मुस्तहिक था। ये इस वजह से है कि वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, हर चीज़ उसकी मोहताज है, हर अमर का करना उस पर आसान है और वो खुद किसी का मोहताज नहीं, उसकी मिसल कोई चीज़ नहीं और वही सुनने वाला देखने वाला है। उसने मखलूक को अपने इल्म के मुताबिक पैदा किया है। उसने मखलूक के लिए हर ज़रूरी चीज़ का अंदाज़ा और मिक़दार पहले से मुकर्रर और मुतय्यन कर दी है और उसने उनकी मौत के औकात मुकर्रर कर दिए हैं। मखलूक को पैदा करने से पहले भी उसे कोई शय पोशीदा नहीं थी। उसे उनकी तख्लीक से कबल इल्म था कि ये लोग पैदा होने के बाद क्या करेंगे। उसने उन्हें अपनी इताअत का हुक्म दिया और अपनी नाफरमानी सरकशी से मना किया।
جو اس کی مشیت اور تقدیر کے مطابق چلتی ہے اور اسی کی مشیت و ارادہ نافذ ہوتا ہے۔ بندوں کی اپنی کوئی مشیت و ارادہ نہیں ہوتا، مگر جو وہ ان کے لیے چاہے، پر جو وہ ان کے لیے چاہے وہی ہوتا ہے، اور جو وہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ اور وہ جسے چاہے اپنے فضل سے ہدایت کی توفیق دیتا ہے، نافرمانی سے بچاتا ہے اور معاف کرتا ہے، اور وہ جسے چاہے اپنے عدل کی بنا پر گمراہ کرتا ہے۔ مطلب ہے کہ جو بندہ خود گمراہ ہے تو عدل کے مطابق اسے پھر گمراہی چھوڑ دیتا ہے، رسوا ٹھہراتا ہے اور عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ تمام لوگ اس کی مشیت کے اندر اس کے فضل اور عدل کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں، نہ کوئی اس کا مد مقابل ہے اور نہ کوئی شریک، اس کے فیصلے کو کوئی رد کرنے والا نہیں، اور اس کے حکم کے آگے کوئی پس و پیش کرنے والا نہیں، اور کوئی اس کے امر پر غالب آنے والا نہیں۔ ہم ان تمام باتوں پر ایمان لا چکے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس کی طرف سے ہے۔ یہ امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے یہ بات کی ہے، جو میں نے لفظ بلفظ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو جس طرح پہلے بیان کیا کہ شرک توحید کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی، اب بیان ہو رہا ہے شرک کا لغوی معنی۔ لفظ شرک شرکت سے بنا ہے، جس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات میں اوروں کو شریک کر دیا جائے۔ اور صاحب لسان العرب لکھتے ہیں کہ شرکتن اور شریکتن کے معنی دو شریکوں کا ایک چیز میں ملنا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ہم شریک ہوئے، یعنی آپس میں ہماری شراکت ہوئی، اور دو شخص باہم شریک ہوئے، یعنی دونوں میں شراکت ہو گئی اور ایک دوسرے کے ساتھ شریک بن گیا۔ یہ عرب میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں کمپنی کو شرکہ کہتے ہیں، مطلب پارٹنر، جو دو بندے ایک بزنس کے اندر شریک ہو جاتے ہیں اس کو شرکہ کہتے ہیں۔ تو شریک کا معنی کسی دوسرے کو بھی اس کے اندر شریک کرنا۔ شرک کا شرعی اور اصطلاحی مفہوم، ائمہ علم الکلام اور ائمہ لغت نے شرک کا شرعی اور اصطلاحی مفہوم درج ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مجوس کی طرح کسی کو واجب الوجود سمجھ کر الوہیت میں شریک کرنا، بتوں کی پوجا کرنے والوں کی طرح کسی کو مستحق عبادت سمجھنا اشراک کہلاتا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں نے اللہ تعالیٰ سے شرک کیا، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس نے کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے ملک اور سلطنت میں شریک بنا دیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے بلند و برتر ہے۔ اور شرک کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات شریکوں اور ہمسروں سے پاک ہے، کیونکہ وہ ذات واحد ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ اس کی کوئی نظیر اور مثل، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اب ہوا کیا ہے کہ ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں، ہمارے زمانے میں شرک کے جو توحید اور شرک کے جو تصورات ہیں ان کو گڈ مڈ کر دیا گیا ہے، یعنی کہ ہر چیز کو شرک کے زمرے میں ڈال دیا گیا ہے۔ جیسے ہر حلال چیز، ہر جائز چیز فرض کا درجہ نہیں رکھتی، اسی طرح ہر ناپسندیدہ چیز شرک کے زمرے میں نہیں ڈال دینی چاہیے۔ اب ایک چیز ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے امت مسلمہ کے خصائص میں سے ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو شرک سے محفوظ کر لیا ہے۔ اس کے اوپر شیخ الاسلام یہ حدیث لے کر آئے ہیں جو بخاری اور مسلم میں متفقن علیہ ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں، حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہدائے احد کی نماز جنازہ پڑھی، پھر آپ نے ممبر پر رونق افروز ہو کر اس طرح نصیحت فرمائی جیسے کوئی زندوں اور مردوں کو نصیحت کر رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا، اور اس حوض کا عرض اتنا ہے جتنا مقام اعلیٰ سے لے کر حجفہ تک کا فاصلہ ہے۔ مجھے تمہارے متعلق یہ خدشہ تو نہیں ہے کہ تم سب میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، لیکن مجھے تمہارے متعلق یہ خدشہ ہے کہ تم دنیا کی طرف رغبت کرو گے اور ایک دوسرے سے لڑ کر ہلاک ہوگے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری بار ممبر پر دیکھا تھا۔ اب یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جو آخری کلمات ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کی خصوصیات میں سے ایک بات بیان کی ہے، اجتماعی طور پر شرک سے محفوظ کر دیا گیا ہے، ان کو شرک سے بچا لیا جائے گا۔ بہت کم مائنورٹی ہوں گے جو شرک کریں گے، اور اسی طرح ایک امت کا اکثریت حصہ وہ دنیا پرستی میں لگ جائے گا، اور بہت کم لوگ ہوں گے جو دنیا سے محفوظ ہوں گے، دنیا کی محبت سے محفوظ ہوں گے۔ اب یہاں پر کچھ اہم نکات ہمارے سامنے آئے ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ توحید اور شرک دونوں ایک دوسرے سے متضاد اور مخالف تصورات ہیں۔
توحید ہر اس چیز کی نفی کرتی ہے جو شرک ہے، لہٰذا توحید اور شرک دو اصطلاحات ہیں، دو واضح عقیدے اور دو الگ الگ تصور ہیں جو آپس میں متقابل اور متخالف ہیں۔ اگر کوئی موضوع، کوئی عقیدہ یا عمل توحید ہے تو شرک اس کی عین نفی ہوگی۔ مثلا توحید سے مراد دن ہو تو رات شرک کہلائے گی، اسی طرح اگرچہ توحید کی علامت ٹھنڈک ہو تو حرارت عین شرک ہوگی، توحید کی علامت طہارت ہو تو شرک عین نجاست ہوگی، توحید کی علامت نور ہو تو شرک عین تاریکی اور ظلمت ہوگی، اسی طرح اگر توحید کی علامت جنت ہے تو شرک عین جہنم ہے۔ گویا توحید کا تضاد شرک ہے اور شرک کا تضاد توحید ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شرک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات خاصہ میں سے کوئی صفت اس کے غیر کے لیے ثابت کی جائے۔ ایسا نہیں ہے، بعض اوقات ہمارے ہاں یہ کر دیا جاتا ہے، اگر کوئی صفت، مثال کے طور پر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث کہا جاتا ہے، تو ظاہر بین جب دیکھتے ہیں تو وہ شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ صفات دو طرح سے ہیں، ایک صفات خاصہ ہیں، صفات خاصہ، مثال کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ کی جو ذات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات وہ معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی جو معبود ہونے کی صفت ہے یہ صفت خاصہ ہے، اس میں مخلوق کے لیے تقسیم نہیں ہوگی، ذرہ برابر بھی اگر مخلوق کو مخلوق کی شان کے مطابق ہی اگرچہ معبود مان لیا جائے تو یہ شرک کہلائے گا۔ تو جو اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات خاصہ ہیں وہ مخلوق کے لیے اگر ہم استعمال کریں گے تو وہ شرک ہوگا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی بعض صفات ایسی ہیں جو مشترک ہیں، وہ خالق میں بھی ہیں، وہ مخلوق میں بھی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے بھی سمیع کا لفظ استعمال کیا گیا، انہ هو السمیع البصیر، اللہ سمیع ہے اور اللہ بصیر ہے، اور اللہ علیم ہے، علم رکھنے والا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمیع کا لفظ استعمال کیا کہ انسان سننے والا ہے، بصیر کا لفظ استعمال کیا کہ انسان دیکھنے والا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے علیم کا لفظ بھی استعمال کیا ہے کہ انسان علم رکھنے والا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سمیع ہے اور مخلوق کے لیے بھی سمیع کا لفظ استعمال کیا تو یہ کہ شرک تو نہیں ہو گیا؟ اب یہ دونوں چیزیں قرآن مجید میں ہیں تو مخلوق کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے، اب سمجھنا یہ ہوگا کہ یہ صفات مشترک ہیں، اس کو صفات مشترک کہتے ہیں، یہ صفات خاصہ میں سے نہیں۔ اب صفات مشترکہ میں صفات مشترک میں یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے جب سمیع کی صفت استعمال ہوگی تو وہ اللہ کی شان کے مطابق ہے، ایک بات، اور وہ صفت اللہ تبارک تعالیٰ کی ذاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا سمیع ہونا، کسی نے سماعت اللہ تبارک تعالیٰ کو عطا نہیں کی، یہ حق اللہ تبارک تعالیٰ کا ذاتی ہے۔ اللہ کا بصیر ہونا ذاتی ہے، اللہ کا علیم ہونا ذاتی ہے، اور جب یہی صفت مخلوق کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو وہ مخلوق کی ذاتی صفت نہیں بلکہ وہ مخلوق کے لیے عطائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مخلوق کو سماعت، بصارت اور علیم ہونا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ شان عطا کی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا سمیع، بصیر، علیم ہونا اس کی خالقیت کے اعتبار سے ہے، اس کے خالق ہونے کی شان کے حساب سے ہے، اور مخلوق کو جو سماعت اور بصارت وہ مخلوق کی شان کے مطابق، تو اللہ کی صفات خالق کی شان کے مطابق اور مخلوق کی صفات مخلوق کی شان کے مطابق ہے، تو شرک کیسے ہوا؟ تو شرک تو نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی سماعت اور بصارت اور علیم ہونا، یہ صفت اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی سلب نہیں کر سکتا، کوئی چھین نہیں سکتا، اور مخلوق کی سماعت اور بصارت اور علیم ہونا، یہ صفت اللہ جب چاہے وہ مخلوق سے سلب کر سکتا ہے، یہ چھین سکتی ہے۔ تو یہ فرق آتا ہے جس کی وجہ سے وہ شرک نہیں ہوا۔ تو صفات کے اندر فرق ہے، کچھ صفات خاصہ ہیں اور کچھ صفات مشترک ہیں۔ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب سورہ اخلاص کے اندر جب بات کی تو بات کی قل هو اللہ احد، میرے محبوب آپ فرما دیں وہ اللہ جو یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز، سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اب بات کا جو آغاز ہوا ہے اس صورت کے اندر ہم پہلا پڑھیں گے واسطہ رسالت، دوسرا پڑھیں گے ذات حق کا فوق الادراک ہونا، تیسرا پڑھیں گے احدیت، چوتھا پڑھیں گے لا والدیت، اور پانچواں پڑھیں گے لا بلدیت،
छठा पढ़ेंगे समदियत और सातवां पढ़ेंगे लाकुफबियत। इन 7 पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी पहला रुकन वास्ता रिसालत लेकर आए कि अकीदा तौहीद के लिए वास्ता रिसालत की नागुज़ीरियत। सूरह इखलास का आगाज लफ्ज से कुल से किया गया, जिसके माना है ए नबी मुकर्रम आप फरमा दीजिए। इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे प्यारे, हम चाहते हैं कि तौहीद का मजमून बयान करने के लिए तेरी जुबान इस्तेमाल हो। मेरे एक होने का मजमून इतना बुलंद है कि उसकी अदायगी का हक तेरी जुबान से ही अदा हो सकता है। इसलिए कि ए महबूब, मुझे तेरी उम्मत को ईमान से बहरावर करना है, मगर उनका मेरी निस्बत अकीदा ईमान तब मुतहक्किक होगा जब ये आपसे सुनकर आपकी बात को सच्चा मानकर मुझे एक मानेंगे। ये खास बात है जिसे समझना है। कुल उन्वान रिसालत है और हुवल्लाह क्या है? हुवल्लाह उन्वान तौहीद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह इखलास की इब्तिदा लफ्ज कुल से फरमाई और लफ्ज कुल उन्वान रिसालत है, जबकि उन्वान तौहीद हुवल्लाह है। इसका मतलब है अगर किसी को अल्लाह के होने का बराह रास्त डायरेक्ट नॉलेज हासिल हो गया है तो वो इल्म वहदानियत है, अकीदा तौहीद नहीं, क्योंकि वो इल्म बगैर वास्ता रिसालत के है और इसमें रसूल का हवाला ही नहीं है। लिहाजा वहदानियत का तसव्वुर ईमान तब बनता है जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाने में वास्ता और वसीला बने। अब यहाँ बड़ी प्यारी बात वो करते हैं कि एक शख्स है वो अपनी रिसर्च और अपनी तहकीक के जरिए अगर अल्लाह को एक मान लेता है तो ये तसव्वुर वहदत है, ये तसव्वुर तौहीद नहीं। तौहीद फकत उस सूरत में होगा जब कोई शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर अल्लाह को एक मानेगा। अब एक शख्स है वो पढ़ा लिखा है, PhD की हुई है, साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, तहकीक करने वाला है। वो शख्स अपनी रिसर्च और तहकीक करते 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 वो जान गया कि अल्लाह एक है, लेकिन वो साहिब ईमान नहीं, क्योंकि उसने रसूल के कहने पर अल्लाह को एक नहीं माना। उसके इल्म का मदार उसके हवासे खमसा है, उसके इल्म का मदार उसकी अक्ल है और उसके इल्म का मदार उसका विजदान है। और एक शख्स जो बिल्कुल अनपढ़ है, उसके पास इल्म नहीं, मगर वो हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर अल्लाह को एक मान लेता है तो वो साहिब ईमान हो जाता है, उसे ईमान की दौलत मिल जाती है और ये अकीदा तौहीद कहलाता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों कि वो शख्स भी अल्लाह को एक मानता है, ये शख्स भी अल्लाह को एक मानता है, तो वो साहिब तौहीद क्यों नहीं बना, ये साहिब तौहीद क्यों बना? वो इसलिए कि देखें हवा से खमसा है ना, एक इंसान के पास है कुव्वत लामिसा। अब हम हवा से खमसा के ऊपर बात करते हैं कि एक है कुव्वत लामिसा, हाथ से छूने की कुव्वत, एक है कुव्वत बासरा, आंखों से देखने की कुव्वत, एक है कुव्वत सामिआ, कानों से सुनने की कुव्वत, एक है कुव्वत जायका, जुबान से चखने की कुव्वत, और एक है कुव्वत शामा, नाक से सूंघने की कुव्वत। अब इंसान के ये सोर्स हैं, जो हाथ अगर किसी चीज को टच करता है तो पता चलता है कि ये चीज सख्त है, नरम है, तो ये इल्म दिमाग को देता है तो दिमाग फैसला देता है। ठीक है, इसी तरीके से कुव्वत बासरा, आंखें, आंख जहां तक देख सकती है तो वो अकल को अपना मवाद भेजेगी और अकल बताएगी कि ये पंखा है, ये क्या है, ये किताबें हैं, ये लाइब्रेरी है, ये कैमरा है, ये साउंड सिस्टम है। ठीक है ना, जहां तक आंख की पहुंच हो। इसी तरीके से कुव्वत सामिआ, कानों से सुनने की कुव्वत, तो कान भी वही आवाज सुन सकेंगे कि जितनी कान की हद है। जो बहुत दूर दराज आवाजें हैं वो कान सुनाने से कासिर हो जाएगा आंख। इसी तरह कुव्वत लामसा, छूने की भी हद है, जो बहुत ज्यादा दूर चीज होती है उसे आप छू भी नहीं सकते। इसी तरह कुव्वत जायका है, जुबान से चखने की कुव्वत, एक चीज जो जुबान से चख सकती है वो आपको जायका बता सकेगी ये खट्टा है या मीठा है। इसी तरह कुव्वत शामा है, नाक से सूंघने की कुव्वत, तो नाक से सूंघने की भी कुव्वत की एक हद है। मतलब है कि ये सिर्फ 5 हवासे खमसा जिनको कहा जाता है। अब अल्लाह तबारक ताला की जात, फरिश्तों का होना, जन्नत का होना, जहन्नम का होना, तकदीर का होना, ये सब चीजें जो इल्मुल गैब हैं। इंसान की आंख कहती है कि नहीं, मुझे वहां तक रसाई नहीं, आंख मादरत कर देती है। कान की समात वहां तक नहीं जहां अर्श का कलम चलता है तकदीर का, तो कान मादरत पेश कर देता है कि मुझे अल्लाह की खबर नहीं है। और इसी तरह बाकी हवा से खमसा सबके सब वो महदूद हैं। तो जब इंसान के हवा से खमसा, उसका जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो महदूद है, तो उस लामहदूद जात को कैसे समझ सकते हैं? इसी तरह अक्ल है, अगर इंसान ये सोचे कि वो अपनी अक्ल के जरिए
اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ اپنی عقل بھی محدود ہے، وہ وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طریقے سے انسان کا وجدان ہے، جو باطنی معارف اللہ تبارک تعالیٰ نے دیے، جو سر ہے، خفی ہے، اخفا ہے، یہ باطنی جو لطائف ہیں وہ بھی محدود ہیں۔ تو مطلب یہ ہو گیا کہ جب انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، تو جو انسان کے پاس علم پہنچا، چاہے وہ حواس خمسہ کی صورت میں پہنچا، چاہے انسان کے پاس اپنی عقل کے ذریعے علم پہنچا، یا اس کے پاس وجدان کے ذریعے علم پہنچا، لیکن وہ علم جو ہے نا وہ حتمی اور قطعی نہیں ہے، وہ حتمیت اور قطعیت کا درجہ نہیں رکھتا۔ اس لیے پھر انسان اگر یہ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ ایک ہے تو اس کا دعویٰ غلط ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا علم ناقص ہے، اس کی عقل ناقص ہے، اس کا علم، اس کے حواس خمسہ، اس کی عقل، اس کا وجدان، اس کی ایک حد ہے۔ تو حتمیت اور قطعیت کے ساتھ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اللہ کی ذات ایک ہے۔ تو اس لیے انسان پھر مجبور ہو جاتا ہے، انسان پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ باری تعالیٰ، میرا علم، جو میرے سورس آف نالج ہیں، جو میرے ذرائع ہیں، میرے حواس خمسہ، میری عقل اور میرا وجدان تیری ذات تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے جتنا تجھے جاننے کی کوشش کی ہے وہاں تک جہاں تک میرا سورس آف نالج جاتا ہے، اب اس سے آگے میں تیری ذات تک نہیں پہنچ سکتا۔ مجھے ایسی کوئی ذات بتا دے جو حتمی اور قطعی بات کرے، تاکہ میں اس کی بات کو سن کر تیرے ہونے کا اقرار کر لوں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کیا بات بولی کہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، یعنی کہ وہ ذات صرف نبی کی ذات ہے جس کے پاس اللہ کے ہونے کا علم قطعی اور حتمی ہے۔ انسان جتنی بھی ریسرچ اور تحقیق کرے، چونکہ یہ سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ انسان سوچے گا کہ اگر انسان اپنی تحقیق اور ریسرچ سے اللہ کو ایک مان لیتا ہے تو ہم اس کو مسلمان کیوں نہیں کہتے، وہ صاحب ایمان کیوں نہیں بنتا؟ تو اور ادھر ایک شخص ہے، وہ نبی کے کہنے پر اللہ کو ایک مان لیتا ہے، وہ صاحب ایمان ہو جاتا ہے۔ تو اس نے جو محنت اور ریسرچ کی، تو بھائی محنت اور ریسرچ تو کی، مگر اس کا نالج حتمی اور قطعی نہیں ہے، اس کے اندر ایرر اور مسٹیکس کی گنجائش ہوتی ہے، غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ اس لیے پھر انسان نے کہا کہ باری تعالیٰ کوئی ایسی ذات بتا جس کے پاس قطعی اور حتمی علم ہو، اور اس کے کہنے پر ہم تیری ذات کو جان سکیں، تیری ذات کو پہچان سکیں اور تجھ پر ہم ایمان لا سکیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے فرمایا میرے محبوب کل تو فرما دے هو اللہ احد، وہ ذات ایک ہے۔ تو اس لیے اب جو نبی کے کہنے پر اللہ کو ایک مانے گا وہ مسلمان ہوگا، وہ صاحب ایمان ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی یہاں بڑی پیاری بات بولی کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، اس در کو چھوڑ کر تم اپنی ذاتی تحقیق کرتے ہو، تم اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہو۔ اس لیے پیغمبر کو مخلوق میں بھیجا جاتا ہے۔ تو اللہ حضرت نے کہا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ مفر کہتے ہیں پناہ گاہ، یہ عربی زبان کا لفظ ہے مفر۔ مفر پناہ گاہ اور مکر مقرر کیا ہوا ٹھکانہ۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یا اللہ حضرت نے کہا کہ در مصطفیٰ سے تمہیں اللہ کے ایک ہونے کی رسائی ملے گی، اللہ کے ایک ہونے کا علم تمہیں ملے گا۔ لفظ استعمال کیا ہوا، پہلی تو بات سمجھ آ گئی کل، تو کل کیوں کہا؟ اس لیے کہ واسطہ رسالت سے جو شخص اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرے گا وہ صاحب ایمان کہلائے گا، اور اس کا عقیدہ توحید ہوگا۔ اور جو شخص اپنی ذات سے ریسرچ اور تحقیق کرے گا، نبی کو مانے بغیر اپنے علم پر مدار رکھے گا، تو وہ عقیدہ توحید نہیں، وہ تصور وحدت ہوگا۔ ٹھیک، اب آگے چلیں۔ ہو اللہ، وہ اللہ ہوا، اب ضمیر کون سی استعمال کی؟ ہوا کی ضمیر استعمال کی۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات تو اس نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہارے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور اللہ کے لیے کسی شاعر نے یہ بھی کہا کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہوا کی ضمیر کیوں استعمال کی؟ ہوا، وہ، ہاذا کی ضمیر کیوں نہیں استعمال کی؟ اللہ پاک نے ہوا کی ضمیر استعمال کی، وہ، یہ اس لیے استعمال کی کہ انسان کی عقل اور ادراک میں وہ ذات اتنی بلند ہے کہ انسان کی سوچ اور فکر اس کی ذات تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو ادراک، انسان کے ادراک میں، انسان کی عقل میں، انسان کے فہم میں وہ اللہ کی ذات اتنی بلند و بالا ہے کہ وہ انسان اپنی سوچ اور فکر کے مطابق اس کی ذہن میں اور ادراک میں وہ ذات نہیں آ سکتی۔ ہوا کی ضمیر استعمال کی۔
تو قرآن مجید کی آیت لے کر آئے ہیں شیخ الاسلام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68 ہے۔ فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، بے شک سب لوگوں سے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کے قریب اور حقدار تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کے دین کی پیروی کی، اور وہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے ہیں، اور اللہ ایمان لانے والوں کا مددگار ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمایا؟ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی کے لیے ہاذا کا لفظ استعمال کیا، اور اللہ پاک نے اپنے کے لیے ہوا کی ضمیر استعمال کی، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ تو ہوا کی ضمیر اس لیے استعمال کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کے ادراک سے ماورا ہے، انسان کی عقل سے ماورا ہے، اس لیے ہوا کی ضمیر استعمال کی، دور کی۔ اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہاذا کی ضمیر استعمال کی کہ لوگوں، اس میں اشارہ یہ ہے کہ اگر تم ہوا کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس کا علم ہاذا سے پوچھو، ہوا کا علم جاننا چاہتے ہو کہ ہوا وہ ذات کیا ہے، تو ہوا کو سمجھنے کے لیے ہاذا سے پوچھنا پڑے گا، ہاذا کی بات ماننی پڑے گی، یعنی کہ نبی کی بات ماننی پڑے گی۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، لوگ ہوا کی تلاش میں ہیں ہاذا کو چھوڑ کر۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو ہاذا کا لفظ استعمال کیا کہ یہ نبی، تو اس لیے کہا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، اس کا ٹھکانہ، اس کی پناہ گاہ، اس کی مقرر کی ہوئی جگہ مفر مکر وہ در، اور کوئی نہیں، وہ در مصطفیٰ ہے جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ خالق اور مخلوق کی صفات مشترکہ، تاکہ ہم بات کو ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ کچھ صفات صاحب صفت یعنی صفت پیدا کرنے والے میں بھی ہوتی ہیں اور دوسروں میں بھی بطور عطا ہوتی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کے حال اور شان کے مطابق ہوتی ہیں، جبکہ دوسروں میں ان کے حسب حال ہوتی ہیں۔ ایسی صفات جو اللہ تعالیٰ کا خاصہ نہیں ہیں بلکہ مشترک ہیں، ان کا مخلوق کے لیے ان کے حسب حال اسبات شرک نہیں ہوگا۔ مثلا اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں پہلے بیان کر چکا ہوں، آپ چونکہ باقاعدہ قرآن مجید کی آیات آ جائیں گی، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ سورہ الاسراء آیت نمبر 1 ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں انسان کو بھی سمیع اور بصیر کہا گیا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پس ہم نے اسے ترتیب سے سننے والا پھر دیکھنے والا بنایا ہے۔ یہ سورہ دہر کی آیت نمبر 2 ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے لیے بھی سمیع اور بصیر کا لفظ استعمال کیا اور انسان کے لیے بھی استعمال کیا، اور جو قرآن مجید میں یہ صفات مشترکہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی شان کے مطابق اور مخلوق کے لیے مخلوق کی شان کے مطابق، اور اللہ کی یہ صفات ذاتی ہیں اور مخلوق کی یہ صفات عطائی ہیں۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بڑی شفقت فرمانے والا اور مہربان ہے۔ اور قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک باعظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تمہارا تکلیف و مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے۔ اے لوگوں، وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے بڑے طالب و آرزومند رہتے ہیں اور مومنوں کے ساتھ نہایت ہی شفیق اور بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ اب دیکھیں رؤوف و رحیم اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے لیے بھی یہ صفت قرآن مجید میں بیان کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ صفت قرآن مجید میں بیان کی۔ اسی طرح یہ صفات مشترکہ ہیں جو خالق اور مخلوق دونوں کے لیے استعمال کی گئی، مگر فرق ہے اللہ کے لیے ذاتی ہے، مخلوق کے لیے عطائی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ ہر چیز کا مشاہدہ فرما رکھا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے اور اے حبیب ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید اور اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے بھی شہید، تو یہ صفات مشترکہ ہیں۔ فرمایا اے محبوب قیامت کا وہ کیا منظر ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک شہید اٹھائیں گے یعنی گواہ، اور اس کی شہادت اس کی امت تک محدود ہوگی، لیکن جب تک محدود شہادتوں والے شہید گواہ ایک ایک کر کے گزر جائیں گے تو پھر آخر میں محبوب تجھے سب گواہوں پر ایسا گواہ بنائیں گے کہ کائنات کی ہر شے اول سے آخر تک تیری شہادت پر موقوف ہوگی۔ اس طرح
ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہمارا یہ برگزیدہ رسول تم پر گواہ ہے۔ اللہ بھی شہید ہے، بندے بھی شہید ہیں، اللہ بھی رؤوف ہے، بندے بھی رؤوف ہیں، اللہ بھی رحیم ہے، بندے بھی رحیم ہیں، اللہ بھی کریم ہے، بندے بھی کریم ہیں، اللہ بھی کلام کرتا ہے، اس کے بندے بھی کلام کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ گفتگو فرمائی۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا موسیٰ تکلیما۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا۔ یہ صفات مشترکہ ہیں، لیکن الحمد سے بالناس تک پورے قرآن مجید میں کوئی ایسا مقام نہیں جہاں اس کے معبود ہونے کا ذکر ہے، وہیں اس کے ساتھ کسی بندے کو بھی معبود کہا جائے، جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ اللہ خالق ہے، وہ عدم سے کائنات کو وجود میں لانے والا ہے، وہ موت و حیات کا مالک ہے، لیکن یہ سب کچھ کسی بندے کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ تو یہ صفات خاصہ ہیں۔ مشترک اور غیر مشترک صفات کی ماہیت میں فرق۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ عظیم قرآن معبود ہونا اس کی غیر مشترک اختصاصی صفت ہے، اور یہی قرآن بیان کر رہا ہے کہ سمیع و بصیر ہونا اس کی صفت مشترک ہے۔ معبود ہونے میں کوئی اس کا شریک اور ساجی نہیں، جبکہ سمیع بصیر رؤوف رحیم شہید جیسی صفات میں خالق کے ساتھ اس کے بندوں کا بھی ذکر ہے۔ اس کا جواب بڑا سادہ ہے، وہ یہ کہ یہ غور سے آپ لوگوں نے سننا ہے، کیونکہ ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ صفات کی ماہیت میں فرق ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ اللہ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک کیا تو شرک ہو گیا، لیکن صفات کی جو ماہیت ہے اس میں فرق ہے۔ جو صرف اللہ تعالیٰ میں پائی جائے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور میں کسی حال میں کبھی نہ پائی جائے، اس کو خاصہ الوہیت کہا جاتا ہے، جو میں پہلے بیان کر چکا توحید خاصہ۔ تو یہ خاصہ الوہیت کہا جاتا ہے، اور وہ صفت جو اللہ تعالیٰ اور اس کی شان الوہیت کے اعتبار سے اور بندے میں اس کی شان عبدیت کے اعتبار سے پائی جائے، اس کو محض صفت کہا جائے گا، خاصہ الوہیت نہیں کہا جائے گا۔ اب دیکھیں کتنا پیارے لفظ استعمال کیے ہیں کہ وہ صفت جو اللہ تعالیٰ میں اس کی شان الوہیت کے اعتبار سے پائی جاتی ہے، اور وہی صفت جو بندے میں شان عبدیت کے حساب سے عبدیت کے اعتبار سے پائی جاتی ہے۔ تو وہ صفات مشترک ہوتی ہے، وہ صفات خاصہ نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ وحدہ لا شریک ٹھہری تو خاصہ معبودیت یعنی صرف اور صرف اس کے لیے مختص ٹھہرا، تو اس کے سوا کسی اور کے لیے ثابت نہیں۔ لہذا جو کوئی اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کو ایک لمحہ کے لیے بھی معبود کا درجہ دے، وہ کافر اور مشرک ہے، خواہ وہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہی سے ایسا عقیدہ کیوں نہ رکھیں۔ تو بات آپ کے لیے کلیئر ہوگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے جو صفت استعمال ہو اور وہ مخلوق کے لیے نہ ہو تو وہ خاصہ الوہیت ہے، وہ صفت خاصہ الوہیت ہے، اور جو صفت اللہ کے لیے بھی استعمال ہو مخلوق کے لیے بھی استعمال ہو تو اس کو صفات مشترکہ کہا جاتا ہے۔ کہا کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، پہلے لم یلد کے اوپر بات ہو جائے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ پیدا ہونے والے کو بیٹا یا بیٹی کہتے ہیں۔ باپ جو باپ کا جز ہوتے ہیں، تو بیٹے سے جزئیت ثابت ہوتی ہے اور کل کا کچھ نہ کچھ اثر جز میں آتا ہے۔ اگر خدا کا معاذ اللہ کوئی بیٹا ہوتا تو پوری نہ صحیح کچھ نہ کچھ خدائی اس میں بھی آ جاتی، کیونکہ بیٹا ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی الوہیت کے اوصاف اس میں کسی حد تک منتقل ہو جائیں۔ سورہ اخلاص کی آیت مبارکہ میں اس چیز کی مکمل نفی کی گئی ہے۔ فرشتوں کے بارے میں یہودی عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہود اور نصارہ کے عقیدے کا رد حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے کرا دیا گیا، اور ارشاد فرمایا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، فرما دیجیے اگر بفرض محال رحمان کے ہاں کوئی لڑکا ہوتا یا اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ اے یہود و نصارہ، تم جھوٹ بولتے ہو کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اگر اللہ کو کوئی بیٹا ہوتا تو وہ یقیناً عبادت کے لائق ہوتا، اور میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، کیونکہ سب سے پہلا عبادت گزار اور اس کائنات میں مجھے بنایا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کل میرے محبوب فرما دے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میرا حج اور قربانی سمیت بندگی اور میری زندگی اور میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں جمیع مخلوقات میں سب سے پہلا مسلمان کو
فرمایا کہ اگر خدا کا بیٹا ہوتا تو پھر وہ عبادت کا بھی مستحق ہوتا، اور میں سب سے پہلے میرا حق بنتا تھا کہ جس طرح میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں تو پھر اس کے بیٹے کی بھی عبادت کرتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کا بیٹا ہونے کو رد کر دیا سورہ اخلاص کے اندر، اور یہ یہود اور عیسائی، یہود و نصارہ کے عقیدے کو ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا۔ قرآن نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہ ہونے پر دلیل دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہو اور بیٹا ہو کر بھی خدا نہ ہو تو اس کی خدائی پر حرف آتا ہے، اسی طرح اگر بیٹا ہو کر خدا ہو تو بھی اس کی خدائی میں شرک واقع ہوتا ہے، اس لیے بیٹے سے پاک ہونے کا قطعی اعلان ہوا تاکہ نہ خدائی پر حرف آئے اور نہ خدائی میں شرک لازم آئے۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی جز ہونا یا اس کا بیٹا ہونا اور اس کے نور کے براہ راست پرتوں سے تخلیق میں آنے میں بنیادی فرق ہے۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، جب انہوں نے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ نے سب سے پہلے کسے پیدا فرمایا؟ تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ۔ یہ مصنف عبدالرزاق میں یہ حدیث ہے، اور امام قسطلانی المواہب الدنیا میں لے کر آئے، اور امام حلبی نے السیرۃ الحلبیہ میں بیان کیا۔ یہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو بات بتا دوں کہ بعض اوقات آج کل یہ بھی مسئلہ ہے، جب آپ کہیں گے کہ یہ حدیث مصنف عبدالرزاق میں ہے تو لوگ کہیں گے یہ کون ہے مصنف عبدالرزاق، ہمیں بخاری سے بتاؤ، مسلم سے بتاؤ، چونکہ یہی نام لوگوں نے سنے ہوئے ہیں، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یا بخاری مسلم سے دکھاؤ، یہ مصنف عبدالرزاق سے، یہ تو کوئی اتھینٹک بک نہیں ہوگی، یہ کیا ہے ہم نے تو کبھی سنا نہیں۔ تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ انہیں کہیں کہ پہلے آپ اپنے علم کو مکمل کریں، آپ کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ حدیث کی کتابیں کون کون سی ہیں۔ پھر آپ انہیں یہ کہیں کہ جب بخاری شریف نہیں تھی، امام بخاری پیدا ہوئے 194 ہجری اور وصال فرمایا 256 ہجری، اور جب امام بخاری ظاہری بات ہے بڑے ہوئے ہوں گے، 25 30 35 40 سال عمر ہوگی چکی ہوگی، اور پھر 15 سال بخاری شریف لکھنے میں ہوئی، تو 200 سال جو گزرے جب دنیا میں بخاری شریف نہیں تھی، تب لوگوں کے ایمان کا، ان کے علم کا مدار کون سی حدیث کی کتابوں پر تھا؟ یہ آپ پہلا سوال سے پوچھیں، سمجھ آئی؟ اور اگر اگلی بات بتا دوں کہ یہ جو امام عبدالرزاق ہیں، انہوں نے جو المصنف لکھی ہے، یہ امام عبدالرزاق امام بخاری سے پہلے ہوئے ہیں، انہوں نے مصنف عبدالرزاق سے حدیثیں امام بخاری نے لی ہیں، تو امام عبدالرزاق پہلے ہو گزرے ہیں، امام بخاری بعد میں آئے ہیں، تو امام بخاری نے مصنف سے حدیثیں لی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کے میں علم کے اندر اضافہ کر دیا تاکہ لوگ اس بات کو رد کر دیتے ہیں۔ تو یہ مصنف عبدالرزاق یہ مستند امام ہیں، اور ان کی کتاب بھی اتنے مستند ہے کہ امام بخاری نے مصنف عبدالرزاق سے حدیثیں لے کر بخاری شریف میں شامل کی ہیں۔ تو وہ بیان کرتے ہیں، یہ جو بات ہو رہی ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کسے پیدا فرمایا، تو انہوں نے فرمایا ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اب ایک بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی بیٹا نہیں، تو یہ بات کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، تو بعض لوگوں کو مغالطہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں قبلہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بیان فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ کے معنی و مفہوم سے بعض لوگ التباس اور مغالطہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نور نبی جی کا من نورہ کے کلمات جزئیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اللہ کا جز ہونا، جزئیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایک مغالطہ ہے۔ لا والدیت اور مذکور حدیث دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کا آپس میں التباس اور شائبہ پیدا ہونے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ نور سے تخلیق مراد ہے، جزئیت ہرگز نہیں، جزئیت عقیدہ باطل ہے۔ نور سے تخلیق کی گئی ہے، اس میں جزئیت نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب نہ تولد ہے اور نہ خدا کا جز ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے فیض سے نبی کے نور کی تخلیق فرمائی، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا جز ہونا اور نہ اللہ تعالیٰ کا تولد ہونا وہاں سے نبی کے لیے ثابت ہونا ہے۔ تو اس کا مطلب نہ تولد اور نہ خدا کا جز ہونا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور کا جز ٹھہرایا، بلکہ اپنے نور سے پیدا فرمانے کا مطلب حدیث مذکور کے مطابق یہ ہے کہ اپنے نور کے براہ راست فیض سے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس معنی کی تصریح مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی نشر الطیب، جو دیوبند کے عالم ہیں، اشرف علی تھانوی، وہ میری لائبریری میں یہاں کتاب موجود ہے،
انہوں نے نشر و تیب کے پہلے باب نور محمدی کے باب میں مذکورہ بالا حدیث کے تحت یہی کی ہے کہ تیرے نبی کا نور اپنے نور کے براہ راست فیض کے پرتوں سے پیدا فرمایا ہے۔ اب اگر آپ کو کوئی سوال کر دیتا ہے تو آپ جواب دے سکتے ہیں نشر و تیب سے بھی۔ اب چھٹا رکن ہے لا ولدیت، کسی کی اولاد نہ ہونا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ جب اس کی طرح کوئی نہیں ہے تو اس کی کوئی اصل کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ مان لیا جائے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنے والا بھی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ پر بھی فائق ہوگا، کیونکہ باپ بیٹے پر تقدم زمانی اور وجود میں لانے کا سبب ہونے کی بنا پر فائق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے، اس لیے خدا پر نہ کوئی فائق ہے اور نہ مقدم۔ بیٹا اپنے وجود میں آنے کے لیے باپ کا محتاج ہوتا ہے، جبکہ خدا کسی کا محتاج نہیں اور ہر کوئی اس کا محتاج ہے۔ اس سورہ توحید میں پیدائش اور ولادت کا ذکر دو طرح سے بیٹے کے طور پر اور باپ کے طور پر ہوا کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ اگر کسی کی طرف ولادت منسوب ہو جائے تو خواہ ولادت دینا ہو یا ولادت پانا تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو خدا ہوتا ہے نہ وہ پیدا ہوتا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم رد شرک کا اجتماعی اعلان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے ان کے معجزات کو دیکھا۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا، جیسے مردوں کو زندہ کرنا شروع کیا، کوڑوں کو شفا یاب کرنا، مادرزاد نابینا کو صحت مند اور توانا بنانا، ان معجزات اور تصرفات و کمالات کو دیکھ کر امت نے انہیں خدا کے مقام پر فائز کر دیا۔ صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ نہیں رکھتے۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو ان تمام انبیاء کرام کے معجزات پر حاوی ہیں جن کی امتوں نے ان کے کمالات دیکھ کر ان کی نسبت خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے کہ اس نے اس امت کو یہ شعور عطا کیا کہ وہ قیامت تک ربیع الاول کے مہینے میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں جشن مسرت مناتی ہے۔ حزم و احتیاط کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑے کہ سید المرسلین جو بعد از خدا بزرگ تو ہی کے حقدار ہیں، خدا نہیں بلکہ اللہ کے پیدا کردہ برگزیدہ نبی ہیں، کیونکہ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو گویا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا اعلان توحید ہے، اور نصارہ کے برعکس امت مسلمہ کا یہ عمل دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہر شرک کے تصور کو جڑ سے اکھاڑ دینے کے مترادف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہ منانے سے شرک کا شائبہ ہو سکتا تھا کہ امت حضور کی ولادت کیوں نہیں مناتی؟ کہیں کوئی یہ تو نہیں سمجھتا کہ حضور پیدا نہیں ہوئے، لہذا واضح ہو کہ ولادت منانا شرک نہیں بلکہ رد شرک کا اجتماعی اعلان ہوتا ہے۔ اب ساتواں رکن لا کفویت، کفوا احد ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، اس کا کوئی ہمسر اور ہم پلہ نہیں، اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، وہ اپنی تمام صفتوں میں یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سمد نہیں، کوئی احد نہیں، کوئی اللہ کے سوا لم یلد ولم یولد، وہ سلسلہ تولید اور تولد سے یکسر پاک ہے، کوئی واجب الوجود نہیں اور نہ کوئی واجب الارادہ۔ ان ساری صفتوں میں اللہ تعالیٰ یکتا اور ہر کوئی اس کا محتاج و تابع ہے، اس کا کوئی شریک اور ہم پلہ اور کفو نہیں، یعنی کہ ہمسر نہیں۔ خلاصہ کلام سورہ اخلاص میں بیان کردہ 7 ارکان کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کو ایک ماننا عقیدہ توحید ہے، اور ان 7 ارکان میں سے کسی ایک رکن کا بھی انکار اور اس صورت میں بیان کردہ صفات کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے ثابت کرنا شرک ہے۔ لیکن جن جائز امور سے اس صورت میں منع نہیں کیا گیا وہ اپنی جگہ حق ہیں۔ ان جائز امور کو شرک بنانا اور توحید کو توحید کے تقاضوں سے نکالنا افراط و تفریط کا شکار ہونے کے مترادف ہے۔ اس لیے دین اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ امت مسلمہ کے تمام طبقات توحید اور رد شرک کے مسئلہ میں افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اعتدال و میانہ روی کی راہ کو اپنا شعار بنائیں۔ یہ 2 باب، پہلا اور دوسرے باب کو ہم نے بیان کیا ہے عقیدہ توحید پر، یہ جو 2 جلدیں ہیں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید کو سمجھنے اور پھر امت مسلمہ تک اس کا صحیح فہم رکھنے کی ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آگے کے جو ابواب ہوں گے اس پر انشاءاللہ اگلی قسطوں میں اس پر مزید
وضاحت آ جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔